है सुपर पावर से लड़ने की, बिला तशबीह बिला तमसील। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे ऑडियंस हजरात, उम्मीद कभी है कि आप खैरियत व आफियत के साथ होंगे। चलिए आज मैं फिर मुफ्ती सलमान अदरी साहिब क़िबला का अज़ीमुश्शान ख़िताब लेकर हाजिर हुआ हूँ। बिना ताख़ीर बिला टाइम गवाए आपके सामने हज़रत की तकरीर रखने के लिए जा रहा हूँ। ज़रा दिल थाम कर समाअत कीजिएगा। बात कर रहे सुपर पावर से लड़ने की, बिला तशबीह बिला तमसील। सहाबाए कराम जिस वक्त ये बात कर रहे थे कि कैसर और किसरा को भी हम फतह कर लेंगे, रोम और ईरान को भी फतह कर लेंगे, मक्का वाले ठट्टा मार करके हंसते थे। जिनके पाँव में चप्पल नहीं, जिनके कपड़ों पे पैबंद लगे रहते हैं, जो 10 लोग एक खजूर पर पूरा दिन गुजारते हैं, जी ये वो मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। रोम और ईरान फतह करने की बात कर रहे हैं। मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन तारीख की सच्चाइयां बताती हैं मजाक उड़ाया जाता था। वो मजाक करने वाले देखते रह गए, देखते रह गए। सहाबा की जमाअत, वो फाका कशी पर रहने वाले, एक पैबंद लगा जुब्बा पहनने वाले, बगैर चप्पल के कई कई लंबे मील तक सफर करने वाले सहाबा जब निकले थे तो कैसर और किसरा को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में वो वक्त आया था कि जब किसरा की हुकूमत भी तहोबाला हो गई, कैसर की तमाम सल्तनत की रानाइयाँ ख़त्म हो गई और फिर परचम इस्लाम लहराया था। तो आज तक ईरान पर जो इस्लामी हुकूमत का गलगला है आज तक मौजूद है। इसी को इकबाल ने कहा था, इसी को इकबाल ने कहा था, निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। ऐ सुन्नियों, घबराने की जरूरत नहीं, मायूस होने की जरूरत नहीं, अपने आमाल बदलने की जरूरत है, अपने अखलाक बदलने की जरूरत है, ईमान की मजबूती लाने की जरूरत है। हमारे पास बचा क्या है? अभी जो चीज़ बची है वो मोहब्बत मुस्तफ़ा जी, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मर मिटने वाली जो कैफियत है, ये दुनिया की सबसे अजीम दौलत अल्लाह ने तुम्हें अता की, इसको बचाए रखो। ये भी अगर ख़त्म हो गई तो चलती फिरती लाशें हैं और कुछ भी नहीं बचा। हाँ जी, आपका एक सवाल है, आपका एक सवाल है। जैसे हमसे भी कहते थे, बहुत बोलते थे, गिरफ्तार होकर के गए, जेलों के पीछे पड़े रहे, कोई पुरसाने हाल नहीं, धक्के खाते रहे, कैसी कैसी जगहों पर बैठते रहे। क्या ये इज्जत की बात है? मेरे अजीजों, ये गिरफ्तारियां ये हमारे आबा व अजदाद की सुन्नत है। हाँ, जेल कैद ये सारी चीजें नई बात नहीं है। तारीख उठा करके देख लो तो बड़े बड़े बुजुर्गान दीन इस मंजिल से गुजरते चले गए और सब ये तो छोटी मंजिल है, इससे बड़ी मंजिल फांसी की थी। वहाँ तक भी उलमाए रब्बानीन पहुँचे हैं और कभी उन्होंने ये नहीं कहा हमारे इस रास्ते पर चलने की वजह से हमें सजा मिल रही है, बल्कि फांसी के फंदे को चूम करके भी वो कहते थे हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, हक अदा ना हुआ। हमारे असलाफ किराम में आपको पता है इमाम अहमद बिन हम्बल को 300 कोड़े मारे गए थे हक बात के लिए। और आपको पता है हजरत इमाम मूसा कासिम इमाम जाफर सादिक के बेटे हैं, अहले बैत के बड़े इमाम। 7 साल तक एक खलीफा ने आपको ऐसी जेल में रखा कि आपने सूरज नहीं देखा था। 7 साल फिर जहर दे करके कैद खाने में ही मार दिया गया। इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी 20 साल तक जेल की जिंदगी गुजारते। हजरत अहमद फारूकी सरहिंदी मुजद्दिद अल्फसानी 8 साल तक ग्वालियर की जेल में बंद रहे। अल्लामा किफायत अली काफी, इनायत अहमद काकोरवी, फजल हक खैराबादी, ये वो उलमाए रब्बानीन हैं जो अपने हक बयानी की बुनियाद पर जेल की सजाएं काटते रहे। लेकिन ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ, जेल की सजाएं काटने के बाद न दीन पर कुछ फर्क आया न ईमान पर कुछ फर्क आया, इसलिए कि हमारा मानना यह है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है
ہر کربلا کے بعد قربانیاں اگر دینے کا وقت آئے تو قربانیاں دو گے یا نہیں دو گے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر آزمائشیں آئیں گی تو ان آزمائشوں کے لیے تیار رہو گے کہ نہیں رہو گے؟ بس میں یہ نہیں کہتا کہ کچھ کرنے کے لیے، جانے کے لیے، اٹھنے کے لیے، بس بات اتنی ہے کہ سنبھالے رکھو اپنے ایمان کو، اور علماء ربانیین اپنا کام کرتے رہے، حق بولنا نہ چھوڑیں، کسی ظالم کے دباؤ میں آ کر کبھی بھی وہ اپنی زبان کو گونگی نہ کریں، بلکہ وہ حق بیان کرتے رہیں۔ پریشانیاں آئیں گی، مصائب آئیں گے، یہ تمہارے مراتب کو اور بڑھاتے چلے جائیں گے۔ کسی سیٹ کی چاپلوسی میں حق بیانی سے آپ دور نہ بھاگیں، اس لیے کہ سیٹ نہ تمہیں رزق دیتا ہے نہ تمہیں حیات دیتا ہے، اللہ رب العزت رزاق حقیقی ہے، وہی حیات و ممات کا مالک ہے۔ علماء ربانیین کو بھی یہ چاہیے کہ حالات زمانہ کو دیکھیں ضرور، لیکن حق بات سے آپ اپنی زبان کو نہ روکیں، اس کو چلتے رہنے دیں، اللہ کی غیب سے مدد ہوگی اور قوم کے اندر ایمان زندہ رہے گا، قوم کے اندر بیداری باقی رہے گی، اور اگر یہ چھپ ہو گئے تو قوم کا ایک بڑا حصہ بزدل بن جائے گا، قوم کا ایک بڑا حصہ بزدلی کا شکار ہو جائے گا۔ چند علماء ربانیین ہی صحیح، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی قربانیوں کے لیے تیار رہیں۔ ہم نے روٹیاں بہت کھائی ہیں حضور کے نام پر، بے شک جلسے بہت کر لیے ہیں، لوگ علماء کو آج جو نوازتے ہیں، چاہے وہ ایک نذرانے کا چھوٹا سا لفافہ ہی کیوں نہ ہو، یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی ٹوپی داڑھی کی وجہ سے، بلکہ مصطفیٰ کریم کی نسبت کی وجہ سے ساری قوم آپ کو نائب رسول سمجھتی ہے۔ حضور کے نام پر ہمیں مل رہا ہے، کھا رہے ہیں، آپ نیچے بیٹھے ہیں، ہم اوپر بیٹھے ہیں، یہ اوپر بیٹھنا بھی میرے حضور کی نسبت کی وجہ سے، یہ منبر علماء کو جو دیا جاتا ہے اس لیے کہ نبی پاک کے نائب ہے، اور جب حضور پاک کی بات آئے تو آئیں کائیں نہ کیا کریں۔ علماء کو چاہیے کہ وہ اپنا حق ادا کریں، اپنا حق ادا کریں۔ اور ہم نے دیکھا ہے چند وہ لوگ مصلحت اور حکمت کی بات کرتے ہوئے ہمیں ڈراتے ہیں۔ میرے عزیزوں، مصلحت اپنی جگہ پر، حکمت اپنی جگہ پر۔ کیا امام حسین کو مصلحت نہیں معلوم تھی؟ کربلا میں جانے کے وقت ان کو حکمتیں نہیں معلوم تھی جو 72 لوگ اپنے خاندان کے لے کر شہید ہو گئے؟ بالکل۔ دین پر کبھی ایسے معاملات آئیں تو میرے عزیزوں، علماء کا سب سے پہلا یہ نمبر ہے کہ قوم آپ ایک قدم بڑھاتے ہیں تو یہ 100 قدم آگے بڑھنے کو تیار ہے۔ آپ کو صرف ایک زبان کہنے کی دیر ہے، قوم تو بیچاری بے پناہ محبتوں کے ساتھ جان دینے کے لیے بھی قربان۔ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، آج سے 4 سال پہلے میں نے دلی میں اس پاکھنڈی کو جو مباہلے کا چیلنج کیا تھا، اور آپ کو پتا ہے ہمارا اعلان پوری دنیا بھر میں پھیلا تھا کہ ہم آگ میں کودنے جا رہے ہیں، لیکن اس وقت ممبئی کا ایک نوجوان میرے پاس آ کر کہا جو کوئی معامل نہیں دکھتا شکل سے، ہاں داڑھی میں بھی ڈیزائن، سر میں بھی ڈیزائن، پھٹی جینز پہنا ہوا، اس نے کہا تھا کہ حضرت مفتی صاحب میں نے سنا ہے آپ کا اعلان، آپ دلی جا رہے ہیں آگ میں کودنے۔ میں نے کہا آپ کو کیا ہے اس سے؟ اس نے کہا آپ جب بھی جانا ہو تو مجھے لے جائیں، پہلے میں کودوں گا۔ چہرہ دیکھو، حلیہ دیکھو، پورا۔ میں یہ کہتا ہوں علماء ربانیین سے، ہمیں صرف کہنے کی دیر ہے، سارا محاذ کون سنبھالے گی؟ سارا محاذ ہم نے صرف اعلان کیا تھا، بچہ بچہ تیار کھڑا تھا۔ یہ جذبہ ہے محبت مصطفیٰ کی بنیاد پر۔ اس دن میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اس نوجوان کو دیکھ کر۔ اس نے کہا تھا میں مسجد میں زیادہ آتا نہیں، آپ کے قریب آیا نہیں زیادہ، لیکن اتنی بات ہے کہ حضور سے محبت ضرور کرتا ہوں، اور جب ان کی بات آئی ہے تو جان لے سکتا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں اس نوجوان کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آئے۔ بارگاہ مصطفیٰ میں میں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ، آپ کی یہ امت گنہگار ہو گئی، غدار نہیں ہے، غدار نہیں ہے، غداری نہیں کرتی۔ تو میرے عزیزوں، اسی چیز کو میں کہتا ہوں،
تھوڑی غداری نہیں ہے اس کے دل میں۔ ضرورت ہے علماء ربانین حق بیان کرے، قوم کو صحیح سلیقے سے چلنے کا ان کو نشانہ دیا کرے، پھر دیکھیں انقلاب آئے گا، ضرور آئے گا۔ جی ہمیں آج یہ پتہ ہی نہیں ہے کس کے ساتھ ضرور جانا آئے گا ہے، کس کے انشاءاللہ۔ ساتھ بیٹھنا ہے، کس کے ساتھ اٹھنا ہے، جو دیکھا اس کی بے طرف شک۔ چل پڑے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ امت مصطفیٰ تم خیر امت ہو، ہر کوئی تمہارا آئیڈیل نہیں بن سکتا، ہر کوئی تمہارا رول ماڈل نہیں بن سکتا۔ تمہارا رول ماڈل خالد بن ولید ہو سکتا، تمہارا آئیڈیل صلاح الدین ایوبی ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ ایرے غیرے نتھو کھیرے کو دیکھو گے بے تو شک۔ بزدلی تو آئے گی۔ فلموں میں ناچنے والے تمہارے آئیڈیل جی۔ بنے گے، تم ان کے فین ہو، ان کی طرح کپڑے پہننے کی کوشش کرو گے، ان کی طرح یا اللہ۔ لائف سٹائل بنانے کی کوشش کرو گے۔ یاد رکھو وہ جہنم میں جائیں گے تو ساتھ تمہیں بھی لے کر جائیں گے۔ ہاں، لائف سٹائل بنانا ہے تو بالکل، میرے بالکل۔ مصطفیٰ کے غلاموں کی لائف سٹائل بنانا۔ وہ صحابہ صلی اللہ رضوان علیہ اللہ وسلم تعالیٰ علیہ لائف سٹائل مجمعین، بناؤ۔ جو دنیا کے سب سے اچھے انسان تھے اس روئے زمین پر، وہ ہمارے رول ماڈل ہیں، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ قوم کو یہ میں کہتا ہوں، صحابہ کو پڑھو، ان کی جی۔ سیرت پڑھو۔ روزانہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سرچ کرو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت۔ آج سے یہ پابندی کر لو کہ کم از صحابہ کم کی 100 سیرت کو صحابہ تلاش کی کرو۔ سیرت، ان کی تاریخ میں پڑھ کے رہوں گا۔ میرے عزیزوں، مل جائے گا آپ کو سب کچھ، جی بے شک۔ اور پھر دیکھنا آپ کی زندگی میں انقلاب کیسے آئے گا، کتنی چینجنگ آئے گی، کتنا بدلاؤ آئے گا۔ بالکل آئے گا پورے انقلاب۔ 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے تو فیس بک کی ریلز وغیرہ دیکھنے میں گزار دیتے ہیں، انسٹا کے ریلز دیکھنے میں گزار دیتے ہیں، بالکل۔ فیس بک کے ویڈیوز دیکھتے ہوئے یوٹیوب میں مگن رہ جاتے ہیں۔ کاش اس کا آدھا وقت تم رسول اللہ کے دیوانوں کو پڑھنے میں لگاؤ، پھر کسی اور چیز کی تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، اتنے بڑے جلسوں کی بھی تمہیں حاجت نہیں پیش آئے گی، تم اپنی زندگی کو میرے نبی پاک کے غلاموں کو بے پڑھ شک۔ کے خود سمجھ جاؤ گے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بے بھی شک۔ پیروی کرو گے ہدایت پا کی جاؤ گے، مانند ہیں، ستاروں کی جس مانند۔ کے پیچھے بھی چلو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ ہدایت پا جاؤ گے۔ آج کے حالات کی بنیاد پر بزدلی جو آ رہی ہے اس کو ختم کرنے کی میں بات کر رہا ہوں، دونوں طرف، یہاں سے بھی اور وہاں سے بے بھی، شک۔ دونوں جگہ سے۔ اور جی۔ ان سیٹھوں سے بھی میں کہتا ہوں جن کو اللہ نے تھوڑا مال دیا ہے، تم اپنے مال کا غلط استعمال نہ کرو۔ اور کسی کے پاس مال آ گیا ہے تو سب سے پہلا وہ کیا کام کرتا ہے؟ علماء پہ حکومت جمانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سارے مولانا میرے حکومت اشارے جمانے پر کی چلیں۔ کوشش کرتا، اپنا روب و دبدبا۔ یہ سارے سیٹھوں کا مزاج بنتا چلا گیا۔ مولانا صاحب مسجد میں وہی بیان کریں گے جی۔ جو میں چاہوں گا، تمہارا دین چلاؤ گے کہ میرے جو مصطفیٰ کا میں دین؟ چاہوں گا۔ اور جن لوگوں کا ایسا مزاج بنے گا وہ میرے مصطفیٰ کی شریعت نہیں چلا رہے، اپنی طبیعت چلا رہے ہیں، ان کا ٹھکانہ بھی بہت برا ہوگا، وہ انجام سمجھ کر اپنی کے چلے۔ طبیعت چلا رہے۔ مال آنے بہت کے برا بعد، ہوگا۔ پیسہ آنے کے بعد، بے شک۔ علماء کی زبانوں کو روک لگانے کے لیے اپنے مال کا، اپنے پاور کا استعمال نہ کریں۔ ہاں، ان سے ریکویسٹ کریں، جی۔ التجائیں کریں کہ آپ اس موضوع پر کہیں، اس موضوع پر، لیکن بندشوں کے ساتھ۔ ارے کتنے تو ایسے ہیں، ہمارے پاس ایک معاملہ ایسا ابھی دور دراز کے علاقے کا آیا، ایک امام صاحب کو حق بیانی کرنے پر ان کے کپڑے پھاڑ دیے، ان کو مارا گیا، ممبر سے اتارا گیا۔ اللہ اکبر۔ کس وجہ سے؟ کہ ان ممبر کی سے اتارا طبیعت کی گیا۔ بات نہیں کر رہے تھے مولانا، شریعت مصطفیٰ کی بات کر رہے تھے۔ تم جی۔ سود کھاتے رہو گے اور علماء شریعت نہیں بیان مصطفیٰ کریں کی گے، بات کر رہے تھے۔ شراب پیتے رہو گے علماء نہیں بیان کریں گے، جی۔ چوری کرتے رہو گے علماء نہیں بیان کریں گے۔ جی۔ اگر تمہیں تمہاری برائیوں بالکل کے بیان بارے میں کریں گے۔ بتانے سے برا لگتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس بھی مت جانا، وہ تمہاری بیماریوں کو جب بتاتا ہے تو کیا جی۔ تھپڑ لگاتے ہو؟ جب تمہیں وہ کہتا ہے کہ تمہیں بخار ہو گیا ہے، پیٹ میں السر ہو گیا ہے، تو کیا تھپڑ لگاؤ گے؟ گڑ گڑانے لگ جاؤ گے ڈاکٹر صاحب جی۔ علاج کر دو جلدی سے السر نکال۔
یہی کام علاج جب علماء جلدی تمہارے سے۔ ساتھ کرے، روحانی بیماریاں تمہیں لگی ہیں تو تمہارے دل میں رقت طاری ہو جانا چاہیے اور سوچنا بے چاہیے، شک۔ آؤ ان کے پاس، کہو کہ ہمیں ان بیماریوں سے آزاد کر دیں، ان گناہوں سے، ان بیماریوں سے، ان بلاؤں سے ہمیں آزاد کراؤ۔ لیکن الٹا ہے، پیسوں کا زور ایسا کہ علماء بے کی شک۔ داڑیاں کھینچ لی، ان کے جبے کھینچے لیے، ان کی عزتوں پر انگلیاں اٹھانے لگ گئے۔ یہ مزاج بدلو میرے عزیزوں۔ تو دوستو، آپ نے مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کا بیان کو سماعت کیا، ماشاءاللہ امید قوی ہے کہ آپ کو بہت بہتر اور اچھا لگا ہوگا۔ اگر میری محنت آپ کو اچھی لگتی ہے تو دوستو مجھے سبسکرائب کر کے، لائک کر کے اور شیئر کر کے ذرا حوصلہ افزائی کیجیے گا، اور ایصال ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں میں اور اپنے پڑوسیوں میں، اپنے بھائیوں میں ذرا جمع کر اور دبا کر شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی میرے آڈینس حضرات کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔